अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के हक में थे, या वो करना चाहते थे, या वो कर सकते थे। इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो यहाँ पे किया गया पाकिस्तान के अंदर। और कुछ दिन पहले भी, 20 से 25 दिन पहले भी इसी किस्म का एक आर्टिकल या इसी किस्म की कोई चीज़ आई थी, जिसको फिर हुकूमत ने खूब उछाला। अभी भी हुकूमत सारे काम छोड़ छाड़ के, जिस वक्त ये यरूशलेम पोस्ट का जो आया आर्टिकल, उसके अंदर हैरी रिचर्ड का, उसके हवाले से बातें इस तरह की गई। सबसे पहले तो ये कि हैरी रिचर्ड साहब जो हैं वो एक ऐसे ऑथर हैं जो इसराइल के साथ इसराइल के हवाले से आर्टिकल ज़्यादा लिखते हैं, और वो ताल्लुकात जो दुनिया भर के ममालिक हैं उनको ठीक करने के चक्करों में होते हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने क्या आर्टिकल में ऐसी चीज़ें लिखी थी। एक चीज़ जो कि कल इमरान खान साहब ने जर्नलिस्ट को बात करते हुए बताई कि मेरा आज भी वही मौक़िफ़ है जो मेरा पुराना मौक़िफ़ था फ़लस्तीनियों के हवाले से, कि सबसे पहले उनको हक़ उनका मिलेगा, तो उसके बाद देखेंगे, उसके बाद बात हो सकती है इस हवाले से। अब जो चीज़ें उस वक़्त के ज़माने में थी, इसमें एक चीज़ और भी साथ आई कि इमरान खान साहब जो है वो नॉर्मलाइज़ करना चाहते थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और जो दूसरी क़ुव्वतें हैं, वो ताल्लुकात उस तरह से नहीं चाहती। क्या यही हकीकत है? आपको याद होगा कि जनरल बाजवा साहब के ज़माने में कम से कम 6 से 7 साफ़ियों को बुला के, जिसके हामनबीर नसीम ज़ाहरा और भी दूसरे लोग गवाह हैं, उन्होंने बुला के इस हवाले से बात भी की थी, और उस ज़माने में कोई बातें चली भी थी। कुछ साफ़ी यहाँ से वहाँ भी गए थे, एक आध साफ़ी को चैनल से फ़ारिग भी कर दिया गया था इसी चक्कर में। और जनरल बाजवा साहब बुला के ये बातें करते थे कि कम से कम अरब कंट्री ने क्योंकि उनको तस्लीम करना शुरू कर दिया है, तो हमें भी सोचना चाहिए, कम से कम बात करनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। तो साफियों ने आपस में भी डिस्कस किया था उस वक्त। उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें जो है ना, ये डिस्कस ना ही करना भाई, अगर अपनी वो चाहते हो कि पाकिस्तान की कौम जो है वो इस चीज़ के हवाले से कभी कुछ नहीं सुनना चाहती। इमरान खान के ऊपर आते हैं, इमरान खान का मौक़िफ़ क्या था। लेकिन जो इसने हैरी रिचर्ड ने जो चीज़ें लिखी हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट रास्ते में आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे सबूत और बातें कुछ और इसके बरक्स मिलती हैं। वो क्या हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ये जो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, इसमें एक कॉमा और एक फुल स्टॉप भी मैंने अपने पास से नहीं लगाया हुआ। अगली किसी वीडियो में हम ये बातें आपको कोट एंड कोट सुना भी देंगे, वीडियो की सूरत में, जो ये बातें इमरान खान साहब ने की थी, या हामिद मीर ने की थी, या जो खबरें उस ज़माने में छपी थी। इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने लिखा कि वो उन्होंने हिंट दिया था, वो हिंट तो नहीं पता कि हिंट कहाँ है, क्योंकि इस किस्म के आर्टिकल इस टाइम के ऊपर छापना, जिस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, हर रोज़ एक नया इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, उस टाइम छापना ये समझ से बिल्कुल बालातर है। वो हिंट कहाँ है, कब कैसे मिला था, वो ज़ाहिर है उनकी बातों से, उनके एक्शन से भी इस तरह की चीज़ फिर सामने आनी चाहिए थी। उनसे जब सवालात ऐसे किए जाते थे, और सवाल करने वाले साफ़ी भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट होते थे, और वो अपनी मर्ज़ी की बात सुनना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब उसके ऊपर कोई बात उस तरह से उनकी मर्ज़ी की नहीं करते थे, बल्कि उनका जो असल में मौक़िफ़ था, वो उसके ऊपर बात करते थे। मैं 1-2 मिसालें यहाँ पे देता हूँ। कोट एंड कोट मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने कभी किसी को कोई हिंट दिया होता, तो इस किस्म का सवाल जो कि 6 की सूरत में, छक्के की सूरत में जो मिलना था, तो वो कहीं न कहीं लूज़ खेलते, कहीं न कहीं इशारा करते जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, कि और कहीं न कहीं वो कह देते हाँ, बात हो सकती है, सोचा जा सकता है, डिबेट हो सकती है, लेकिन उनका स्टेटेड मौक़िफ़ था, क्लियर था। अब एक बात मुबहिम है, वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ़ हैरी रिचर्ड को पता है कि ये वो हिंट दे रहे थे या नॉर्मलाइज़ करना चाहते थे। वो सिर्फ़ उनको पता है, और इस टाइम के ऊपर आके, और अगली लाइन जो है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रास्ते में रुकावट बनती थी। एक चीज़ वो है, एक चीज़ आपके सामने क्लियर है, वो कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग। तो आपको जो नज़र आता है उसके ऊपर आप बिलीव करते हैं, वो देखते हैं, और एक बंदे के मौक़िफ़ के ऊपर वो जो ज़ुबान से कह रहा है वो देखते हैं, या एक प्रोपेगेंडे की सूरत में आके आप उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर देंगे जो आपके सामने नहीं। ये फैसला आपने खुद करना है। आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी समझे जाते हैं, और हमेशा से वो हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद ही करते हैं, और प्रो एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं। ये चीज़ें तो अब ओपन सीक्रेट है, क्योंकि एक सहाफ़ी जो 1.5 साल पहले इसहाक डार को कह रहा हो कि शाबाश इसहाक डार, और फिर 1.5-2 साल के बाद इमरान खान और उनके वज़ीर ख़ज़ाना को शाबाश दे रहा हो, तो यहाँ से पता चल जाता है कि उनकी पॉलिसी है क्या। और वो जो मैंने बाजवा साहब के हवाले से बात की, वो कामरान खान के सवाल को रीशेप करने में, सवाल को पुट करने में, आप बाजवा साहब की वो बात ज़रूर सामने रखिएगा,
جو کم از کم 5 سے 6 صحافی کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب جو تھے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے حق میں تھے، کیونکہ عرب کنٹری وہ سارا کچھ تسلیم کر رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں، پھر آپ اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آپ نے سوال کی فریزنگ لازمی دیکھنی ہے، اس کے اندر میں نے ایک چیز اپنے پاس سے نہیں ڈالی، یہ فریزنگ، اور پھر اس کے آگے عمران خان صاحب کا جواب۔ یہ انٹرویو ہے 2020 کا، جس وقت وہ وزیر اعظم تھے، ان کے سامنے کیا رکھا گیا۔ عمران خان کا بڑا لمبا چوڑا سوال ہے، آپ سے گزارش ہے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرنا ہے، سوال پہ بھی اور جواب پہ بھی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب ملک اپنے انٹرسٹ میں دیکھتے ہیں، ہمیں بالکل ویلکم کرنا چاہیے۔ نیو یارک ٹائم میں لکھا ہے کہ جیو پولیٹیکل ارتھ کویک آ گیا، یہ جو یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے۔ ہماری جو فارن پالیسی کا عرب سینٹرک ہے، اور اس کے حوالے سے جو ایک ویوز ہے، ہم نے ان کو الائن کیا ہوا تھا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ کمپلیٹلی تبدیل ہو گیا ہے۔ ہر ملک اپنے لحاظ سے اپنے دوست سلیکٹ کر رہا ہے، اس لحاظ سے فیصلے کر رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، سب کو پتہ ہے کہ عرب ملک ایک کے بعد ایک مزید کلوز ہو جائے گا۔ ہم پاکستان اس پوری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ سوال ہے عمران خان کا۔ دیکھ لیا آپ نے سوال۔ آگے انہوں نے آگے فالو اپ کویسچن بھی کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب اس کے سوال کے اوپر جواب کیا دیتے ہیں، کوٹ میں کوٹ ہے، ایک لفظ، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرا اپنا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو بھی کوئی ملک کرے، ہمارا موقف تو بڑا کلیئر ہے، اور ہمارا موقف قائد اعظم نے 1948 میں کلیئر کر دیا تھا۔ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کی سیٹلمنٹ جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، جو 2 نیشن تھیوری ہے اور فلسطینیوں کی ہے، ان کو ایک سٹیٹ ملے، جب تک وہ نہیں ہوتا وہ تسلیم نہیں کرتے۔ ہمیں پھر کشمیر کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ کشمیر میں بھی سیم سچویشن ہے، پھر ہمیں بھی وہ گیو اپ کرنا چاہیے، یعنی ہمیں پھر کشمیر بھی چھوڑ دینا چاہیے اسی چکر میں۔ اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو۔ اور اگلے دن یہ ہیڈ لائن بنی تھی اخبار کی، آپ اخبارات بھی دنیا اخبار اور ایکسپریس اخبار دیکھ سکتے ہیں اس زمانے کے۔ اب عمران خان صاحب نے دوبارہ سے، مطلب انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ قائد اعظم کی پالیسی ہے، ہاں ہم مانتے ہیں کہ ہماری یہ پالیسی تھی۔ انہوں نے ان کے سوال سے ان کی نیت ظاہر تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی تھا۔ وہ جو باجوہ صاحب نے ایک بات کی تھی، وہ طریقے سے ایک سامنے رکھنا چاہ رہے تھے، اور اس کے آگے فیس ایکسپریشن بھی بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جیسے جیسے جواب دے رہے تھے، عمران خان صاحب ویسے ویسے مایوس ہوتے جا رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے فالو اپ کویسچن کیا کیا، اسرائیل کو نہ تسلیم کر سکتا، لیکن اب جو ہماری فارن پالیسی کے انیشیٹو ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر کتنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم فیصلہ نہ بھی کریں تو ہمیں اس کی کاسٹ پڑتی ہے، ہیوی کاسٹ ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی بدلے میں بدلے میں بھی کچھ نہ کچھ چیز ملتی ہے، اور سٹیٹس کے درمیان اور ایک دوسرے کے درمیان کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ فکس فرینڈز اور فکس اینیمی تو نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی تو ہماری پالیسی ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا آگے سے، پھر جو آپ عمران خان صاحب کا سن لیجئے کیا تھا۔ اسرائیل کی آپ بات کر رہے ہیں، اب عمران خان صاحب نے طریقے سے کہا کہ نہیں میں اوور آل بات کر رہا ہوں، لیکن عمران خان صاحب پھر اس کو دوبارہ کھینچ کو، حالانکہ یہاں سے وہ جان چھڑا سکتے تھے، جس سے انہوں نے کہا اوور آل بات کر رہا ہوں، وہ ایک عمومی سا جواب بھی دے سکتے تھے، اگر ان کے دل کے اندر کھوٹ ہوتی تو اس کو گول بھی کر سکتے تھے، عمومی جواب۔ انہوں نے کہا کہ آپ، اب عمران خان صاحب اپنی اس پہ یرک گئے، یرک مطلب ہے کہ وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا میں اوور آل بات کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میں اوور آل بات کر رہا ہوں، وہ گھبرا گئے، لیکن عمران خان صاحب کھینچ کے پھر ادھر لے کے آئے، اور کیا جواب دیا دیکھیے۔ ایک انسان فیصلہ کرتا ہے، انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے، جانور جو ہوتا ہے کھاتا پیتا ہے اور چلا جاتا ہے، انسان اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، ان لوگوں کو ہر قسم کی زیادتیاں جو ان کے ساتھ کی ہیں، جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں، جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا ضمیر تو یہ کبھی نہیں کر سکتا، یہ کرنے پر میں تو کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ہے جناب صاحب انٹرویو عمران خان صاحب کا، اور یہ میرے ہاتھ میں اخبار ہے۔ پھر اس کے 2 مہینے بعد اس انٹرویو کے جو ڈان اور ایکسپریس ٹریبیون میں خبر چھپی، پی ایم عمران سیز انڈر پریشر ٹو ریکگنائز اسرائیل، کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے پریشر ہے۔ اس خبر کے مطابق انہوں نے کچھ ممالک کے نام لیے تھے کہ ان ملکوں کا پریشر ہے، پھر انہوں نے جب ان سے نام پوچھنے کی کوشش کی گئی کسی نے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس کو چھوڑیں، جانے دیں، کیونکہ ان ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، یعنی ان کا اشارہ جو تھا وہ عرب کنٹریز کی طرف تھا، تو انہوں نے کہا اس کی طرف جانے دیں، لیکن ہمارے اوپر ایک اچھا خاصا دباؤ ہے۔
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو بات میں نے پہلے بتائی ہے آپ نے سنی بھی ہے، وہ میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. حامد میر صاحب نے اس زمانے میں جب باجوہ صاحب نے ان کو بلا کے کیا کہا تھا سارے صحافیوں کو، تو انہوں نے کہا تھا جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک انٹرویو میں نے اور بھی آپ کو سنانا ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کچھ ایسے کام عمران خان صاحب سے کروانا چاہتے تھے جو عمران خان کرنا نہیں چاہتے تھے. عمران خان کے پاس بہت سے لوگ گئے اور ان کو مشورہ دیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ جو فروری 2019 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی، اس میں اسرائیل انڈیا کے ساتھ تھا. وہ ہمیں کہتے تھے، یعنی باجوہ صاحب ان صحافیوں کو کہتے تھے، ہم نے مفت میں انڈیا کو اسرائیل کی صورت میں اتحادی دے دیا ہے اور بہت سے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیا. ہم تسلیم نہیں کرتے تو پاکستان میں اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اسرائیل کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیل کو بیک چینل سے کافی انگیج کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب پر کچھ زیادہ ہی دباؤ تھا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں. اور ایک میٹنگ میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں، اس میں بھی شامل تھا، یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں، اور لوگ بھی موجود تھے. وہاں پر عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں، اور وہاں پر میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے اور ویسے ہی پالیسی چلنی چاہیے جو قائد اعظم کی پالیسی تھی. یہ خیر ہوا. اور اس کے بعد پارس جہاں نے ایک پروگرام کیا، وزیر اعظم تھے جب وہ اس کے لیے سنو کے لیے غالباً یا سنو کے لیے کیا تھا میرے خیال میں انٹرویو. تو وہ کیا تھا، یہ انٹرویو ہے دسمبر 2020 کا. سوال پوچھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر ہے. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کس قسم کا پریشر نہیں ہے، نہ ہی کوئی ڈال سکتا ہے. وہ اس لیے نہیں ڈال سکتا کہ ایک تو قائد اعظم محمد عزیز اللہ کی پالیسی پر چل رہا ہوں. ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہ ملیں. دوسری چیز، پاکستان ڈیموکریٹ سوسائٹی ہے، ہمارے پبلک کی کیا رائے ہے. آپ ایسے جمہوری معاشرے کبھی قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ساری قوم جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کو حقوق ملے. کیا پھر سوال پوچھا کیا اسرائیل اور تل ابیب میں کوئی گیا تھا آپ کی طرف سے؟ وہ جو زمانے میں لگا تھا کہ کوئی گیا، پتہ نہیں زلفی بخاری پہ نام آیا تھا. انہوں نے کہا یہ غلط ہے، خبر ہی غلط ہے. جب ہماری پالیسی ہے ہی نہیں تو ہماری طرف سے کیوں جائے گا؟ یہ پوری ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے ایک ملک کی طرف سے کہ وہاں پہ باہر، اور یہ باہر کی یورپین اس نے ڈس انفارمیشن، یورپین ایک کوئی ہے ایجنسی، اس نے اس کو بے نقاب بھی کر دیا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی لوگ اس طرح کے نہیں گئے، بلکہ یہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کی خبریں فیڈ کر رہے ہیں. یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا. اب یہ ہے آپ کے سامنے صورتحال. جو ان کی واضح پالیسی ہے وہ ایک نہیں 14-15 جگہ پہ ہے. اور ایک دوسری بات کر رہے ہیں ہیری ریچر، اس کو بھی انہوں نے غلط انداز سے پیش کیا، لیکن ان کی ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ کہ ہنٹ دیا تھا، وہ ہنٹ آپ کو کہیں ملتا ہوا نظر نہیں آتا کہ اسرائیل کے ساتھ نارملائز ہونے چاہیے تعلقات جو ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دی تھی. اب آپ فیصلہ خود کریں کہ حقیقت کیا ہے. ایک چیز آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے، دوسری چیز جو ہے وہ بالکل مبہم ہے. اس کے حوالے سے کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے، اس کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس حوالے سے جب وہ خبر اگلی لگانا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے وہ ساتھ ہی، تو بالکل غلط ہے، کیونکہ اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کو میں نے آپ نے کو بتا دیا کہ باجوہ صاحب کیا سوچتے تھے اور کیا کروانا چاہتے تھے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.